नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड you're watching न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, गुज़िश्ता 3-4 प्रोग्राम से हम डिस्कशन कर रहे हैं मार्केट पर, मार्केट की प्रेजेंट सिचुएशन पर, और उससे पहले हमारी डिस्कशन जो है वो तारिक साहब के साथ रही थी, अदनान आफरीदी साहब के साथ रही थी, यासिर कादरी के साथ रही थी। एंड द आइडिया वाज टू डिस्कस द ETFs के ऊपर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैज़ डन वंडरफुल जॉब। और ETF में थोड़े से मसाइल हैं, बट एवरी न्यू प्रोडक्ट टेक्स अ वाइल। आज हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अकरम। ही हैपन्स टू बी द फंड मैनेजर ऑफ NIT। वसीम, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। वसीम, आज हमारा आइडिया ये है कि हम इन जनरल ETFs के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करें, बिकॉज नाजरीन जो हैं, वीवर्स जो हैं, या जो लोग कैपिटल मार्केट की तरफ इनफैक्ट आना चाहते हैं वो टेक्निकल जार्जन्स को बहुत ज़्यादा नहीं समझते। और हमारा ऑब्जेक्टिव आई थिंक ये होना भी नहीं चाहिए कि एक नए इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें उसके साथ की जाएं या उससे रोशनाइज किया जाए एट द फर्स्ट स्टेज। So our today's objective is to first give an idea about what exchange traded funds are, how do they work, if an individual investor has to start investing and trading through ETFs, वो कैसे काम करे, ग्लोबली ये किस तरह काम करते हैं। So just to begin with, बताएंगे नाजरीन को कि ETFs को आप कैसे देखते हैं, ये क्या हैं? जी, एक्चुअली ETF ग्लोबली स्पीकिंग एक बहुत अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। उसकी मेन रीज़न यही है कि एक रीज़नेबल लेवल ऑफ रिस्क के ऊपर अगर हम स्टॉक बेस्ड ETFs की बात करें तो एक रीज़नेबल लेवल ऑफ रिस्क के साथ आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है और आपको उसमें एक्टिव मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इन्वेस्टर है जिसके पास इतना ना टाइम है ना उसको इतनी नॉलेज है स्टॉक मार्केट के बारे में कि वो जाए और एक स्टॉक पिक करे अपने लिए और उसका एक पोर्टफोलियो बनाए और उसके ऊपर फिर मुसलसल उसको नज़र भी रखनी पड़ती है, क्योंकि मार्केट आपको पता है कि उसका उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो ऐसे इन्वेस्टर के लिए जिसके पास एक तो रिस्क टॉलरेंस लिमिटेड है, प्लस वो उसके पास ना इतना टाइम है ना रिसोर्सेज हैं कि वो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करे, उसके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि वो जाके म्यूचुअल फंड ख़रीद सकता है, और दूसरा जो एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यू उसके पास अवेलेबल है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है। अब म्यूचुअल फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में क्या मेन डिफरेंस क्या है? एक तो ये कि एक्टिव मैनेजमेंट और पैसिव मैनेजमेंट का फ़र्क है। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक बेस्ड म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो एक्टिवली मैनेज होते हैं, जो एक फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे मुसलसल उसमें एक्टिविटी करता है, बाइंग सेलिंग ऑफ स्टॉक्स, जो चीज़ अट्रैक्टिव लगती है वो ख़रीदता है, बेचता है। बट उस एक्टिव मैनेजमेंट की एक फ़ी भी वो आपसे चार्ज करता है, विच इज़ जनरली हायर एज़ कम्पेयर टू एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब एक तरफ, एक एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, और दूसरा एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है कि आप एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास जाते हैं जो आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है प्राइमरीली, और दूसरे एवेन्यूज़ भी हैं, बट अभी हम स्टॉक जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए स्टॉक के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इन दोनों के दरमियान का एक रास्ता जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। तो एक तो आपको म्यूचुअल फंड्स की तरह डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल जाता है, नंबर वन। नंबर टू, इसकी जो बाइंग सेलिंग है वो नॉर्मल एक स्टॉक की तरह स्टॉक मार्केट में ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स आप किसी भी टाइम बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, जिस तरह कि आप किसी भी दूसरे स्टॉक के ऊपर बाइंग सेलिंग एक्टिविटी करते हैं। जहाँ तक म्यूचुअल फंड का ताल्लुक है, म्यूचुअल फंड की इशुएंस एंड रिडेम्पशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू हो सकती है। तो आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी को एक फॉर्म फिल करके देते हैं, फॉर एग्जांपल कि भाई मुझे आपके यूनिट्स परचेज़ करने, और इसी तरह जब आप रिडेम्पशन के लिए जाएंगे तो आप उसको बताएंगे कि आई वांट टू रिडीम दोस यूनिट्स, और जो डे एंड की नैव के ऊपर आपको इशुएंस एंड रिडेम्पशन इन अ नॉर्मल म्यूचुअल फंड होता है। वैसे ये बताइएगा कि आप कहते हैं कि इसमें कॉस्ट कम होती है, जी जी, तो वही म्यूचुअल फंड ETF को मैनेज कर रहा है, वही म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहा होता है, कॉस्ट कम होने की क्या वजह है? वो बल्कि मैं तो समझता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज में चूँकि ट्रेड होता है तो ट्रेडिंग फीस भी लगती है,
मार्केट मेकर भी कुछ ना कुछ ले रहा होगा, सो ये सस्ता कैसे है? देखिए इसमें एक जैसे मैंने बताया कि इसमें एक्टिव मैनेजमेंट और पैसिव मैनेजमेंट का फ़र्क है। जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो एक्टिव मैनेजमेंट टेक्निक होती है, वो मुसलसल आपके पोर्टफोलियो पे नज़र रखते हैं, उनकी बाइंग सेलिंग करते हैं, So a उनका mutual fund पोर्टफोलियो requires more staff, more staff is dedicated एब्सोल्युटली to ट्रेडिंग का manage. स्टाफ चाहिए, Okay. रिसर्च का स्टाफ चाहिए, पूरा एक सेटलमेंट का मैकेनिज्म चाहिए। तो वो जो कॉस्ट इन्वॉल्व है टू मैनेज एन एक्टिव म्यूचुअल फंड, दीज आर फार हायर इन अ नॉर्मल म्यूचुअल फंड एज कम्पेयर टू एन एक्सचेंज ट्रेडेड So फंड। whereas in case of ETF, your efforts are involved only when you are making a basket. उसके बाद तो फिर ये मार्केट मैकेनिक्स पे चीज़ें चल रही होती हैं और ये कॉस्ट सेविंग का बायस होता है। देखिए इसमें जो जो मेन एफर्ट है वो ये है कि आपके लिए अट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव क्राइटेरिया डिज़ाइन किया जाए। राइट। सो जितना अट्रैक्टिव क्राइटेरिया होगा उतना इन्वेस्टर के लिए वो प्रोडक्ट अट्रैक्टिव होगी, और वंस वो क्राइटेरिया हम डिज़ाइन करके उसके ऊपर एक बास्केट बना देते हैं, उसके बाद फिर उसकी एक्टिव मैनेजमेंट की फिर वो उस क्राइटेरिया को ही फॉलो करता है, अनलेस कि उसको रीबैलेंसिंग की साल में एक दफ़ा या दो दफ़ा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जो ज़रूरत होती, उसके अलावा उसकी डे टू डे मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। सो इन्वेस्टर को फ़ायदा ये होता है कि वो अपनी हिसाब से जो क्राइटेरिया फॉर एन ETF उसको पसंद आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज एक इन्वेस्टर कहता है कि मुझे सिर्फ जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो बड़ी कंपनीज है, सिर्फ उसके अंदर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ ताकि मैं एक एसेंस ऑफ द मार्केट कैप्चर कर सकूँ। तो उसके ऊपर एक क्राइटेरिया के बेस्ड ETF होगा जो कि वो इन्वेस्टर जाके परचेज कर सकता है। या फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर को कोई पर्टिकुलर सेक्टर पसंद आ रहा है एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम, सो ही कैन गो एंड बाय दैट सेक्टोरल ETF। Okay. और जो सबसे इसकी अच्छी बात यह है कि एज सून एज द इन्वेस्टर डिसाइड्स कि अब मुझे इधर इस सेक्टर से दूसरा सेक्टर मिसाल के तौर पे ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है, तो वो एक ETF बेच के उसकी जगह दूसरा ETF परचेज कर सकता है इन द मार्केट जस्ट लाइक ए नॉर्मल स्टॉक। सो आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिल रही है, और बाइंग सेलिंग की जो लिक्विडिटी का जो एक बहुत बड़ा मैसिव फैक्टर होता है इन एनी स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, वो भी आपको ETF के थ्रू मिल रहा है। तो एक डाइवर्सिफिकेशन और लिक्विडिटी का, बाय सेल की कन्वीनियंस का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ETF। So precisely what we are saying is this, कि when you are constructing a basket, आप efforts करते हैं, best of the best stocks को select करते हैं on the basis of the rules and criteria, और ये सारा job एक fund, एक professional fund manager कर रहा होता है। और ये सारी चीज़ें अगर आप ख़ुद करें तो इसमें आपका टाइम, कॉस्ट, मनी, एवरीथिंग इज़ स्पेंट, जो कि ETFs के केस में नहीं होती। बट कमिंग बैक टू योर ETF, आपने जब ये लॉन्च किया तो किस तरह की एफ़र्ट की? वो जो बास्केट है, आपकी प्रेजेंट बास्केट है, उसकी सिलेक्शन का क्या तरीक़ेकार था और है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल। जब हमने अपना ETF लॉन्च किया, जैसा कि आपको पता है कि NIT पाकिस्तान गेटवे ETF इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ETFs लॉन्च्ड इन पाकिस्तान। तो उस वक्त मार्केट को देखते हुए हमने बहुत सारे क्राइटेरिया जो देखे और समझने की कोशिश की। उसमें हमें जो सबसे चीज़ अट्रैक्ट की एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया की, वो ये थी कि जब एक इन्वेस्टर जो कि मार्केट में एंट्री चाहता है तो उसके लिए कौन से स्टॉक्स हैं या कौन सी बास्केट है जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। सो अगर मिसाल के तौर पे आपको KSE 100 की अगर हम बात करें तो आप यू हैव दिस बिलीव कि इसमें ग्रोथ 20% या 25% साल की, तो कोई ऐसी बास्केट होनी चाहिए जो कि डाइवर्सिफिकेशन भी आपको दे और विदाउट हैविंग टू पिक एंड चूज़ इंडिविजुअल स्टॉक्स आपको उस ग्रोथ जो मार्केट की ओवरऑल ग्रोथ का है उसका एक बहुत बड़ा चंक, उसका एसेंस आपको अवेलेबल हो। तो इस सोच को मद्देनज़र रखते हुए हमने NIT पाकिस्तान गेटवे ETF डिज़ाइन किया, और उसका जो बेसिक क्राइटेरिया ये है कि जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेसिस के ऊपर जो सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं उनको हम सिलेक्ट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप मोस्ट कंपनीज बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन,
اور جو ٹوٹل باسکٹ ہے پاکستان گیٹ وے ETF کی وہ ایٹ آل ٹائمز کراچی KSE 100 انڈیکس جو مین انڈیکس ہے اس کا 50% جو ٹاپ ٹیئر کمپنیز ہیں اس کو کور کرتا ہے. سو ان ایسنس جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم ایک ایسا ETF لانا چاہ رہے تھے جو ایٹ آل ٹائمز آپ کو ایسنس آف دا مارکیٹ وداؤٹ ہیونگ ٹو بلڈ یور اون پورٹ فولیو ایک لارج چنک آف دا انٹائر گروتھ آف دا مارکیٹ ان پرٹیکولر. اور اس میں جو 14 اسٹاکس ہیں وہ اسٹاکس ہیں جو آپ کی اکانومی کا بھی ایک بہت بڑا آپ کو جو مین ڈرائیورز آف پاکستان اکانومی ہے وہ بھی سارے سیکٹرز اور سارے اسٹاکس اس کے اندر آپ کو ایک ایسنس مل جاتا ہے. اینڈ وداؤٹ میکنگ دی ایفرٹ آف ہیونگ ٹو بلڈ یور اون پورٹ فولیو آپ ایک ETF کے تھرو مارکیٹ کی گروتھ کا ایسنس انجوائے کر سکتے ہیں تھرو NIT پاکستان گیٹ وے ETF. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو 10 روپے کا ETF کا یونٹ ہے NIT کا اس میں KSE 100 انڈیکس کا جو 50% آف دی ڈائیورسیفیکیشن کا جو ٹیسٹ ہے فلیور ہے ریٹرنس ہیں وہ موجود ہیں. از اٹ کریکٹ؟ ایبسلیوٹلی بالکل. آپ کو مارکیٹ کیپٹلائزیشن کا 50% ایک 10 روپے کے اسٹاک میں اویلیبل ہے. آپ کو 6 سیکٹرز کا ایسنس جو ہے وہ ایک ETF کی صورت میں ایک اسٹاک کی صورت میں آپ انجوائے کر رہے ہیں. اور 14 اسٹاکس ایک باسکٹ کے اندر آپ کو ایک 10 روپے کے فیس ویلیو کے ETF میں ڈائیورسیفیکیشن کی شکل میں آپ نہ صرف یہ کہ ایک ڈائیورسیفیکیشن انجوائے کر رہے ہیں بلکہ وہ ڈائیورسیفیکیشن لیکوڈ بھی ہے. آپ کسی بھی وقت اس کو بائی بھی کر سکتے ہیں. آپ انٹرا ڈے آپ کو مارکیٹ ٹاپ لگ رہی ہے اس کو بیچ سکتے ہیں, نیچے خرید سکتے ہیں, ٹریڈنگ بھی کر سکتے ہیں اپوز ٹو وسیم. یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. بات چیت کا سلسلہ انفیکٹ یہیں سے شروع کریں گے. ہمیں ریٹرنس کے اوپر بھی ڈسکشن کرنا ہے کہ NIT کا یہ جو ETF ہے اس کے ریٹرنس کس طرح کے ہیں, اس کی پرفارمنس کیسی رہی ہے. سو بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے بات چیت کی جو ETFs ہیں ان جنرل وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں, NIT نے یہ ETF کس طریقے سے بنایا. اب تھوڑا سا ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ یہ اس کے ریٹرنس کس طریقے کے ہیں, اس کی پرفارمنس کیسی رہی ہے, اور انفیکٹ اس کا جو مارکیٹ میں رسپانس آیا ہے اس کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا لیک لسٹر رسپانس ہے. اس کے اوپر NIT کیا کر رہا ہے ہم گفتگو جاری کریں گے وہیں سے. سو بتائیے گا وسیم, اس کے ریٹرنس آپ کے جو اس ETF کے ہیں وہ کس طرح کے ہیں؟ جی تھوڑا سا میں اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ جب ہم نے یہ پروڈکٹ ڈیزائن کی تو اس وقت ہم نے اس کی بڑی ایکسٹینسو بیک ٹیسٹنگ کی, مختلف کرائٹیریا کے حساب سے مختلف اینگل سے اس کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ ایک اچھی پروڈکٹ مارکیٹ میں لائی جا سکے. تو آپ سمجھیں کہ تقریباً اس کا جو 5 ایئرس کا جو اس باسکٹ کا ریٹرن ہے وہ آلموسٹ 50% ہے. اگر آپ اس کو 10 ایئرس کے اوپر لے جاتے ہیں تو وہ مور دین 300% کا اس کا ریٹرن ہے. اب لانچنگ سے اگر میں ابھی تک کی آپ کو بات بتاؤں تو جو ابھی تک کا ہمارا ایئر ٹو ڈیٹ ریٹرن ہے وہ 23% ہے ایز ایٹ اینڈ آف فیبرری 2021. Which is near to KSE 100 index? آپ سمجھیں آلموسٹ 33% KSE 100 کا ریٹرن ہے. بٹ یہ جو ریٹرن ہے اس دا انٹرسٹنگ پارٹ از کہ KSE 100 کا جو 33% ریٹرن ہے دیٹ از بیسڈ آن 100 اسٹاکس. ہمارا جو ریٹرن ہے 23% دیٹ از بیسڈ آن جسٹ 14 اسٹاکس نمبر 1 جو کہ ایک ETF کی صورت میں آپ کے پاس اویلیبل ہے. 100 اسٹاک کا پورٹ فولیو بنانے میں جو اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے اوبیسلی وہ ایک ETF میں انویسٹمنٹ کرنے سے بہت زیادہ ہے. تو ایون دو آپ تھوڑا سا اپ سائڈ شاید مس کرتے ہیں ان دا فارم آف the sheer number of stocks that are part of the KSE 100 index, لیکن جو ہمارا ایک سوچ تھی اس ETF کو لانچ کرنے سے پہلے کہ ایک ایسنس آف دا مارکیٹ آپ کو گروتھ کی ہمیشہ اویلیبل رہے ان دا فارم آف این ETF, وہ الحمدللہ سے ہم جو آبزرو کر رہے ہیں ان ایکچوئل نمبرز وہ نظر آ رہی ہے ہمارے NIT پاکستان گیٹ وے ETF. ٹائمنگ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایسے وقت پہ ETF لانچ کیے گئے جب یہ کووڈ میں تھے, کام نہیں ہو رہا تھا. سو ہاؤ اباؤٹ دس ٹائمنگ اور رسپانس کے بارے میں بتائیں کہ لوگ کہتے ہیں رسپانس بھی تھوڑا سا لیک لسٹر ہے, کیا وجوہات ہیں اس کی؟
دیکھیں ایک تو جیسے آپ نے خود کہا کہ ایک تو کووڈ کا ٹائم تھا. لانچنگ میرا خیال ہے کہ ہم آلریڈی ان دا پاکستان مارکیٹ لیٹ ہو چکے ہیں. ہمارے ریجنل مارکیٹس کے اندر ای ٹی ایفس کافی ایک بڑا سیگمنٹ ہے. اوور آل گلوبلی اٹس 7.6 ٹریلین ڈالرس کا سیگمنٹ ہے. تو کووڈ اور ناٹ کووڈ شاید ہم لوگ ویسے ہی لیٹ ہو چکے تھے اس کو لانچ کرنے میں. جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا پارٹ ہے کہ رسپانس کیوں لیک لسٹر ہے, ابھی میرا خیال ہے دس از ٹو ارلی ٹو say something about the response. ایک تو ہم ایک بہت بڑے ایک گلوبل once in a 100 years کرائسس سے نکل کے آ رہے ہیں کووڈ کی صورت میں. ہماری اپنی مارکیٹ کے کچھ ڈائنامکس تھے, اتار چڑھاؤ, والیٹیلیٹی. تو میرا خیال ہے کہ آن دا کانٹری میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو رسپانس ملا ہے اصل میں وہ اچھا ہے ان دا گیون سرکمسٹانسز اور ان دا گیون سچویشن آف دا مارکیٹ. اور انشاءاللہ یہ آگے چل کے اور بہتری نظر آ رہی ہے. این آئی ٹی مسلسل اس ایفرٹ میں ہے کہ ای ٹی ایفس کو پروموٹ کیا جائے پاکستان کے اندر, اور اس سلسلے میں ہم نے کئی ویبینارز بھی کیے ہیں. ہم کلائنٹس کو اپروچ کر رہے ہیں بڑے ایگریسولی, اور جہاں جہاں ہم سے پاسبل ہو رہا ہے ان دا فارم آف ایڈورٹیزمنٹ, اور جو بھی ایفرٹ ہم اپنے اینڈ سے کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. اور رسپانس اچھا ہے. اوبیسلی ایک نئی پروڈکٹ ہے, بالکل فریش پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ ہوئی ہے. سمجھنے میں اوبیسلی ٹائم بھی انویسٹر کو چاہیے, اور ہم اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں کہ جہاں جتنا ہو سکے انویسٹر کو اس پروڈکٹ کے بارے میں سمجھایا جائے. بٹ ڈو یو ہیو این آئیڈیا کہ اگر کوئی ایشوز ہیں کلوزنگ پرائس سے ریلیٹڈ, لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ریگولیٹری ایک چینج ہو رہی ہے شاید اس سے کچھ بہتری ہوگی, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے؟ جو کلوزنگ پرائس یعنی جب کام ای ٹی ایف میں نہیں ہو تو ایک فارمولے سے اس کی پرائس کو ایڈجسٹ کر دیا جائے. سو وڈ اٹ ہیلپ برنگ لیکوڈیٹی ان دا مارکیٹ؟ دیکھیں اصل میں ہم ہمیشہ سے اس کے بارے میں یہ ویو ہے کہ جو نیو ہوتی ہے نا ای ٹی ایف کی, وہ اس کی پرائس سے زیادہ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے. اور وہ اس جو جب لانچنگ کے ٹائم بھی جو سب سے بڑا چیلنج ہم فیس کر رہے تھے وہ یہ کہ انویسٹر کو جتنا ریئل ٹائم نیو کے بارے میں انفارم رکھا جائے گا وہ اتنا اچھا ٹریڈنگ ڈیسیجن لے سکتا ہے ای ٹی ایف میں. تو کلوزنگ پرائز از اوبیسلی بیسڈ آن لیکوڈیٹی. اگر آپ کا ایک اسٹاک ہے اس کے اندر کام ایک ای ٹی ایف ہے کام ہی نہیں ہو رہا, بٹ اوبیسلی آپ انویسٹر کو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کلوزنگ پرائز جو مثال کے طور پہ ایک سینیریو اگر ہم لیں کہ 2 دن پرانی ہے تو اس کی بیس پہ ٹریڈنگ نہیں کرے گا. اس کے پاس آئی نیو ایٹ آل ٹائم 15 سیکنڈ کے وقفے کے ساتھ اویلیبل ہے. اس کو مسلسل پتہ ہے کہ جو باسکٹ میں پرچیز کر رہا ہوں اس کی اس وقت ویلیو کیا ہے, اور اس کے حساب سے وہ اپنا ٹریڈنگ ڈیسیجن لے سکتا ہے, چاہے وہ دن میں 1 دفعہ ٹریڈنگ کرنا چاہے یا 4 دفعہ کرنا چاہے. یہی مین اٹریکٹیونیس ہے ای ٹی ایفس کی کہ بیسڈ آن دا ڈفرینشیل آف ای ٹی ایف آف دا آئی نیو آف دا ای ٹی ایف, ایک انویسٹر جو ہے وہ اسپریڈ میں بہت دفعہ آپریٹ کر کے کین ارن اے گڈ ریٹرن آن ای ٹی ایف. انڈرسٹوڈ. یہ بتائیے گا کہ جو والیومس ہیں ان 14 اسٹاکس کے, جی ان کی کیا پوزیشن ہے, ہاؤ لیکوڈ دے آر ان کانٹیکسٹ آف دی 100 انڈیکس؟ جیسے آپ نے کہا کہ 50% آف دی کیپٹلائزیشن از ٹریکڈ بائی یور باسکٹ. سو واٹ از دا لیکوڈیٹی پوزیشن آف دیز 14 اسٹاکس؟ دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو مین کرائٹیریا ہم نے اس ای ٹی ایف کے لیے رکھا تھا وہ تو یہ تھا کہ جی جو کے ایس سی 100 انڈیکس کے فری فلوٹ مارکیٹ کیپٹلائزیشن بیس جو ٹاپ اسٹاکس ہیں 50% کور ہوتا. اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی انشور کیا کہ یہ باسکٹ جو ہے وہ لیکوڈ بھی ہو. تو ہم بہت سارے لیکوڈیٹی کے کرائٹیریا بھی اس کے اندر اپلائی کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کم از کم 1 لاکھ شیئر کی ایوریج ٹریڈنگ ہوئی ہو, اور اس کے علاوہ اس کی ٹریڈنگ ہوتی رہی ہو. یہ نہ ہو کہ کچھ دن ایسے گزرے ہوں جس میں اس کے اندر بالکل ٹریڈنگ نہ ہو رہی ہو, جسٹ ٹو منیمائز دا رسک اینڈ ٹو میک شیور کہ جو مارکیٹ کے سب سے زیادہ جو لیکوڈ اسٹاکس ہیں وہ ہماری باسکٹ کا پارٹ بنے. ناٹ جسٹ
the size which is free float market capitalization based, but یہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ blue chip میں بھی جو most liquid blue chip stocks ہیں وہ ہماری باسکٹ کا پارٹ ہیں, اور اسی وجہ سے جو ایون ان ٹرمز آف مارکیٹ میکنگ میں بھی اس میں کوئی گلچ نہیں ہے, بیکاز وہ باسکٹ اویلیبل ہے, مسلسل بائنگ سیلنگ اس باسکٹ کے اندر بھی ہو رہی ہوتی ہے, اور اسی لیے وداؤٹ اینی ایڈیشنل کاسٹ جو مارکیٹ میکر ہے وہ اس کی باسکٹ بھی پرچیز سیل کر سکتا ہے, اور ای ٹی ایف کی بھی جو لیکوڈیٹی ہے الٹیمیٹلی وہ اسی لیکوڈیٹی اپنے انڈر لائنگ اسٹاکس کی لیکوڈیٹی سے جنریٹ ہوتی ہے. وسیم, تھوڑا سا جو بیک ٹیسٹنگ آپ نے کی ہے پچھلے 3-4 سالوں کے, جیسے آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے 4-5 سال کے ڈیٹا پر بیک ٹیسٹنگ کی اور اس کے بعد یو کم اپ ود دا باسکٹ, آپ نے ایک سے زیادہ باسکٹس کو ٹرائی کیا اینڈ دین یو کم اپ ود دا بیسٹ آف دا بیسٹ 14 اسٹاکس. تو آپ نے اس طرح کی بھی سچویشن کو پاس میں دیکھا کہ جب لیکوڈیٹی ایک دم ڈرائی ہو جاتی ہو, ایک دم والیٹیلیٹی بڑھ جاتی ہو, جیسے کہ آج کل کی سچویشن بڑی ان یوزول, ہاؤ از یور ای ٹی ایف ڈوئنگ دیز ڈیز, کہ جب 14 کے 14 اسٹاکس لیٹس امیجن کہ ان کے اپر لاک یا لوور لاکس لگ جاتے ہوں اور ای ٹی ایس میں کم ہو یا نہ ہو, سو ہاؤ ڈز یور بیک ٹیسٹنگ واز؟ دیکھیں اس میں جو مین ایشو ہے وہ یہ کہ ایک تو ہم نے رسک مینجمنٹ کے پرسپیکٹو سے یہ اس کا ایک پارٹ یہ ہے کہ اگر کسی ایک کانسٹیٹوئنٹ کو بھی لاک لگ جاتا ہے فار ایگزامپل, تو جو مارکیٹ میکنگ ایکٹیویٹی ہے وہ اس کے اندر اسٹاپ ہو جاتی ہے. لیکن دیکھیں اب جب ہم اپنی باسکٹ کی بات کرتے ہیں تو جو میجورٹی آف دا باسکٹ ہے وہ مثال کے طور پہ حبیب بینک ہے, لکی سیمنٹ ہے, جو میجر ٹاپ ٹیئر کے سٹاکس ہیں, اور چاہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن سیکٹر کے ہوں یا بینکنگ سیکٹر کے ہوں یا او ایم سیز ہوں, یہ وہ سٹاک ہیں جس کو لاک لگانا بھی کوئی بہت آسان کام نہیں ہے. تو وچ مینس کہ اف دیز سٹاکس ہٹ دا اپر لاک اور دا لوور لاک, تو وہ ایک اوور آل مارکیٹ کے اندر بھی اس کا امپیکٹ آئے گا, ناٹ جسٹ آور ای ٹی ایف. تو لیکوڈیٹی ڈریون ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس کی باسکٹ میں اس طرح کے رسک ہم نے منیمائز کیے ہیں. ایون جو بیک ٹیسٹنگ میں جب ٹیسٹ بھی کیا تو جو ایڈیشنل لیکوڈیٹی کرائٹیریا ہم نے ڈالے وہ انہی صورتحال کو, انہی سچویشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈالے, تاکہ اس طرح اوبیسلی بالکل زیرو نہیں کیا جا سکتا اس سچویشن کو. جو آپ نے سچویشن بتائی وہ اوبیسلی کبھی نہ کبھی ہو جاتی ہے. اسٹاک مارکیٹ ایک میں اپنے رسک کے ڈائنامکس ہوتے ہیں, لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ گیون دی انٹائر اسٹاک ایکسچینج میں جو اسٹاکس ہیں اس میں شاید جو رسک آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا اس باسکٹ کے اندر شاید منیمم ہو ایز کمپیئر ٹو ادرس. بالکل صحیح, یہی بات ہمیں یو بی ایل نے بھی بتائی تھی کہ انہوں نے بھی ماشاءاللہ باسکٹ اتنی لیکوڈ بنائی ہے کہ اس کے اندر اس بات کے چانسز ہی کم ہیں کہ کوئی اسٹاک اتنا لیکوڈ ہو کہ اس کے اندر کام نہ ہو. سو ان کے ای ٹی ایف میں بھی ایسا ہی ہے کہ اس والے جو چینج کی بات ہو رہی ہے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور شاید آپ کے بھی 14 اسٹاکس جو ہیں وہ اتنے لیکوڈ ہیں کہ اس میں اس رول کی چینج کی شاید ضرورت نہیں ہو یا وہ آپ کے اوپر اپلائی نہیں ہو, بیکاز آئی کین آلسو سی دا 14 اسٹاک دیٹ یو ہیو سلیکٹڈ آر ویری لیکوڈ. وسیم, بات چیت کا سلسلہ ہم یہیں سے جاری کریں گے. ناظرین, وقت ہوا ایک وقفے کا. لیٹس میٹ آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں ہم نے وسیم سے تھوڑا سا ڈیٹیل ڈسکشن کیا کہ این آئی ٹی کا جو ای ٹی ایف ہے اس کی ایکچولی ورکنگ کیا ہے, اس میں جو آج تھوڑے سے مسائل کی باتیں ہو رہی ہیں, یو بی ایل کے ای ٹی ایف کے کانٹیکس میں بھی باتیں ہو رہی ہیں اور ایک رول کو چینج کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. سو اس میں ہم نے تھوڑا سا ڈیٹیل ڈسکشن کیا, انالائز کیا اور دیکھا اور انفیکٹ جانا کہ ان کا بھی جو ای ٹی ایف ہے دیٹ از ویری لیکوڈ, اور اس میں بھی اس طرح کے مسائل نہیں ہیں جس طریقے سے لوگوں کو خوف ہے یا جو لوگ ڈرتے ہیں. سو اس آخری سیگمنٹ میں ہم وسیم صاحب سے بات چیت کریں گے ان کے پرٹیکولر ای ٹی ایف کے بارے میں. اینڈ گوئنگ فارورڈ 5 کے 5 بروکریج ہاؤسز نے ہم سے کہا تھا کہ بائی دی اینڈ آف 2021 بازار جو ہے وہ 56,000 سے 70,000 کے لیول کے درمیان رہ سکتی ہے. انفیکٹ
ڈاکٹر سلمان شاہ نے ہم سے کہا کہ بازار 70,000 کا لیول بھی دیکھ سکتی ہے، گیون کہ پاکستان میں جو یوزولی ہوتا ہے چینج آف گورنمنٹ ٹاپل ہونا، کچھ اور ہونا، اس طرح کا کوئی فیاسکو نہ ہو، سینٹ کے الیکشن ٹھیک سے ہو جائیں، کون آتا ہے کون نہیں آتا اس سے قطع نظر، بٹ سینٹ کے الیکشن ہو جائیں تو بازار بڑی سموتھ ہوگی. تو اگر بازار ٹھیک جا رہی ہے تو جو ای ٹی ایف ہے NIT کا وہ کیسے پرفارم کرے گا؟ وسیم صاحب فرمائے گا. جی دیکھیں، جو فنڈامنٹلز ہیں مارکیٹ کے وہ اپنی جگہ انٹیکٹ ہیں. آپ نے ابھی ڈسمبر اینڈ کے اوپر بھی دیکھا ہے ہمارا کارپوریٹ سیکٹر ایون ڈیورنگ دا کووڈ ٹائمز اس کی جو ارننگز ہیں وہ کافی ڈیسنٹ رہی ہیں. اور یہی میرا خیال ہے کہ جو ایسنس آف دا پاکستان اسٹاک مارکیٹ ہے اس کی جو اٹریکٹیونیس ہے وہ یہی ہے کہ ریزیلینس بہت ہے، اور گوئنگ فارورڈ بھی جو ارننگس پوٹینشیل ہے وہ کافی ریزنیبل نظر آ رہا ہے، گیون کہ آپ کے میکرو اکنامک فنڈامنٹلز ٹھیک ہو رہے ہیں، آگے بہتری کے مزید سائنس بھی نظر آئیں گے. تو اگر ہم اس کو اپلائی کریں اپنے پرٹیکولر ETF کے کانٹیکسٹ میں، تو میں بالکل اگر فنڈامنٹلز کی آپ سے بات کروں تو تقریباً ہمارے ایسٹیمیٹس کے مطابق 15 سے 16% کی صرف ارننگز ییلڈ ہے، وچ مینس کہ جو اس کے اندر کمپنیز ہیں ان کی جو خالی آپ گروتھ پوٹینشیل بھی کی بات کریں تو آپ کو ایک ڈیسنٹ گروتھ نظر آئے گی ان دا باسکٹ آف سیکیورٹیز. تو وہ تو اس ETF کے تھرو آپ کو فنڈامنٹلز کی بیسس کے اوپر بھی دس از این اٹریکٹیو پروڈکٹ. ایڈنگ دیٹ ایڈ ٹو دیٹ اندر 6.5% آف ڈیویڈنڈ ییلڈ، تو 4.5% کی ایک باسکٹ آف سیکیورٹیز آپ کو ڈیویڈنڈ ییلڈ آفر کر رہی ہے، 15-16% کی آپ کو ارننگز ییلڈ آفر کر رہی ہے. تو ایون ود آل دا والیٹیلیٹی اینڈ ایوری تھنگ دیٹ از اوبیسلی پارٹ اینڈ پارسل آف دا اسٹاک مارکیٹ، آپ in form of a passive investment of an ETF آپ ایک بہت بڑا چنک آف دا فنڈامنٹل گروتھ آف دا مارکیٹ بھی کیپچر کریں تھرو NIT پاکستان. وسیم، اگر اس طرح کی والیٹیلیٹی، جس طرح کی والیٹیلیٹی آج کل بازار دیکھ رہی ہے، میں نے 10,000 یونٹس NIT ETF کے لے لیے، وہ میرے ہاتھ میں اگر رہ گئے مجھے کتنا ڈرنا چاہیے؟ بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ میرے پاس ETF یونٹ ہوں گے. اس میں کتنا ڈرنے والی بات ہے، کتنی اطمینان والی بات ہے؟ دیکھیں ایز این انویسٹر آپ کو بالکل میرا خیال ہے کہ دیکھیں سب سے جو اچھی بات ایک ETF میں ہے وہ یہ کہ اٹس اے ویری لیکوڈ مارکیٹ. ایون ان دی ایبسنس آف نارمل بائنگ اینڈ سیلنگ ایکٹیویٹی ایک مارکیٹ میکر ہے جو کہ پورا دن بڈ اینڈ آفر پلیس کر کے رکھتا ہے. تو یہ تو کوئی اس میں رسک ہے ہی نہیں کہ یہ باسکٹ آپ کے پاس رہ جائے گی. یہ آپ کسی بھی ٹائم مارکیٹ کے اندر جا کے بیچ سکتے ہیں. ایون ان دی ایبسنس آف اے نارمل بائر آپ کو مارکیٹ میکر تو اویلیبل ہے ہی، جو کہ ہو از آلویز تھرو آؤٹ دا ٹریڈنگ سیشن ہی از رائٹ دیر ٹو ٹریڈ ان دا یونٹس آف دی ETF. اور اوبیسلی اٹس اے ویری لیکوڈ پروڈکٹ. اس میں کوئی لیکوڈیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے میرا خیال ہے کہ کسی بھی قسم کا رسک انوالو نہیں. اور کچھ نہ بھی ہو تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ہیو گاٹ دا 14 اسٹاکس ان یور ہینڈس. جی مطلب ان دا فارم آف این ETF، لیکن جو انڈر لائنگ سیکیورٹی ہے وہ تو آپ کے پاس موجود ہے. مطلب اس کی جو گروتھ ہے، اس کی ڈیویڈنڈ ییلڈ ہے، ارننگز ییلڈ ہے، جو بھی اس کے فنڈامنٹل کے بیسس کے اوپر جو بھی اٹریکٹیو فیچرز ہیں وہ تو آپ کے ہاتھ میں ایٹ آل ٹائمز موجود ہیں. لائک وین وی سی کہ ایک اسٹاک میں اپر لاک لگ رہا ہے، آئل 70 پہ چلا گیا، پھر بھی OGDC وہیں کھڑا ہے. یہ سارے دکھ نہیں ہیں بیکاز آپ نے اپنے پورٹ فولیو کو ڈائیورسیفائڈ کر دیا ہے اور ایک فنڈ مینیجر آپ کے پیچھے کھڑا ہے. مطلب سو اف یو وانٹ ٹو گیو اے میسج آخر میں، واٹ ول بی یور میسج؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ ہم جو ڈیپتھ آف دا اسٹاک مارکیٹ بڑھانے کے لیے ہماری ایفرٹ موجود ہے، اینڈ ETF از پارٹ آف دیٹ ایفرٹ. اور یہ ان انویسٹرز کے لیے جو شاید اسٹاک مارکیٹ کی والیٹیلیٹی کی وجہ سے اس میں آنے سے تھوڑا سا کتراتے ہوں گے، ان کے لیے یہ ایک بہت اٹریکٹیو پروڈکٹ ہے. سو فار ایگزامپل آپ اسٹاک مارکیٹ میں ایک چھوٹی انویسٹمنٹ کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو ایک اسٹاک یا 2 اسٹاک کے اوپر ایکسپوجر لینا پڑ رہا ہے، اس کے بجائے اگر آپ وہی چھوٹی انویسٹمنٹ ایک ETF کے اندر انویسٹ کر دیتے ہیں
تو آپ کو ڈائیورسیفیکیشن بھی مل جائے گی بیکاز آپ کے پاس 14 اسٹاک کا پورٹ فولیو ہوگا. آپ کی کاسٹ منیمائز ہوگی ایز کمپیئر ٹو اے میوچل فنڈ, اور وہ ایک لیکوڈ انویسٹمنٹ ہوگی جہاں پہ بھی آپ اس میں سے ایگزٹ کرنا چاہیں آپ کو ایگزٹ کی اپرچونیٹی تھرو آؤٹ دا ٹریڈنگ سیشن اویلیبل ہے. جہاں آپ کو لگتا ہے اب مارکیٹ بہت بڑھ چکی ہے, میں بیچ کے اس کو نیچے مجھے لینا چاہیے, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو اٹس اے ویری گڈ انویسٹمنٹ فار اے وائڈ رینج آف انویسٹرس. سو یہ ایک انڈیویجول انویسٹر جس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اسٹاکس کے اوپر ریسرچ کر سکے, اس کے لیے بھی اٹریکٹیو ہے. فار کارپوریٹ انویسٹر جو چاہتا ہے کہ میں ایک ہی اسٹاک کی صورت میں ایک ڈائیورسیفائڈ پورٹ فولیو کیپچر کر لوں, اس کے لیے بھی ایک اٹریکٹیو پروڈکٹ ہے. اینڈ گوئنگ فارورڈ جیسے جیسے اس کے اندر لیکوڈیٹی بڑھتی جائے گی تو یہ مزید اس کی اٹریکٹیونیس جو ہے فار وائڈ رینج آف انویسٹرز بڑھتی جائے گی. آپ نے بتایا کہ آپ کا جو ETF ہے وہ 50% آف دا مارکیٹ کیپ آف KSE 100 انڈیکس کو ٹریک کرتا ہے. وین پیپل سے ایون BMA, JS, بروکریج ہاؤسز لائک AKD دے سے کہ یہ بازار شاید 60,000 کے لیول کو دیکھ لے 2021 میں, تو the ones who are holding your unit, can they expect a similar response and a return from your ETF? دیکھیں ریٹرنز تھوڑا سا یہ کہ شاید ایگزیکٹلی بیکاز دیکھیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ جب ہم KSE 100 انڈیکس کی بات کرتے ہیں تو ہم 100 اسٹاکس کی بات کرتے ہیں. یہاں ہم بات کر رہے ہیں جو بالکل بلو چپ آف دا بلو چپ, جو ٹاپ ٹیئر کے KSE کے کریم آف دا ایگزیکٹلی. تو ایسنس جیسا میں نے کہا کہ ہم نے ابھی تک جو ایکچوئل پرفارمنس دیکھی ہے وہ ایک ایسنس کیپچر کرتا ہے, لیکن چونکہ ETFs ایک پیسو انویسٹمنٹ ہوتے ہیں تو ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ 100% ریٹرن کو بیٹ کیا جائے, لیکن ان دا فارم آف اے پیسو انویسٹمنٹ آپ کو ایک ایسنس آف دا گروتھ آف دا مارکیٹ ایک چھوٹی انویسٹمنٹ کی شکل میں موجود ہے. سو اگر KSE 100 انڈیکس مثال کے طور پہ یہاں سے 30% ریٹرن دیتا ہے, تو اگر میں آپ کو اس طرح سے یہ بتاؤں کہ ان سٹاکس کے بڑے بغیر وہ 30% نہیں ہو سکتا, رائٹ. سو ایک لارج چنک آف دیٹ گروتھ ول بی ڈریون تھرو دیز ٹاپ ٹیئر سٹاکس. So what you're trying to say is this, that your ETF is a cherry on the top, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ انڈیکس 30% بڑھ جائے اور آپ کا ETF اور ہمارا ETF ایک سائزیبل چنک آف دیٹ گروتھ کیپچر نہ کرے. انڈرسٹوڈ. وسیم, پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. ویلکم. ناظرین, آج کے پروگرام میں شریک گفتگو تھے ہمارے ساتھ وسیم اکرم. ہی ہیپنس ٹو بی دا فنڈ مینیجر آف NIT. ہم نے ETF کے کانٹیکس میں ایک سلسلہ اسٹارٹ کیا جس میں ہم نے UBL اور NIT کے CEO سے بھی بات چیت کی اور ان کے جو ریلیونٹ پروڈکٹ کے جو ہیڈ ہیں, اور آج ہم نے جو فنڈ مینیجر ہیں ان سے بات چیت کی NIT کے. اور دا آئیڈیا واز ٹو گیو اویئرنیس اباؤٹ دی ETFs, how do they work, what are the issues. کچھ ریکمنڈیشنس ہم نے پالیسی بورڈ اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کو بھی بھیجی ہوئی ہیں. اسائڈ فرام دس, بازار میں وی سی کہ چیزیں کائنڈ آف رکی ہوئی ہیں, ہولڈ ہوئی ہوئی ہیں. انڈیکس کو چلانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بینک 22% ہے, 20% آئل اینڈ گیس ہے. یہ سم ہاؤ سیکٹرز جو ہیں دونوں پرفارم نہیں کر رہے ہیں. گورنمنٹ میں جو کرتا دھرتا ہے ان کی نالج میں ہے کہ کون سی چیزیں ان چیزوں کو ہولڈ کر رہی ہیں اور ان کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. بینکنگ کے اوپر ہم نے پچھلے ہفتے بات چیت کی تھی. آئل اینڈ گیس سے ریلیٹڈ ایک تجویز ہے جو ہم گورنمنٹ کو دینا چاہتے ہیں, دیٹ ریلیٹس ٹو دا گیس ریلیٹڈ سرکولر ڈیٹ. 475 ارب روپے کا یہ سرکولر ڈیٹ ہے. گورنمنٹ اگر چاہے تو صرف 60 ارب روپے دے کر یہ سرکولر ڈیٹ ایشو جو ہے اس کو ریزالو کر سکتی ہے, بیکاز PPL اور OGDC جو 475 ارب روپے SNGP اور SSGC سے مانگتے ہیں اس میں گورنمنٹ کی 70% کے آس پاس ہولڈنگ ہے. سو گورنمنٹ کو یہ جو 50 سے 60 ارب روپے اگر گورنمنٹ دیتی ہے تو اس کی کٹی میں واپس آ جائیں گے, بیکاز جب یہ اینٹیز ڈویڈنڈ دیں گی تو اس کی بینیفیشری گورنمنٹ ہی ہوگی. آئی ہوپ کہ گورنمنٹ مارکیٹ کے بیسک ایشوز کو دیکھے گی. فروزن شیئرز کے اوپر وی آر ہیپی کہ SEC نے کوئی اسٹیپ لیا ہے, منسٹری کو لیٹر لکھا ہے, وہ چیزیں بھی ہمیں سارٹ آؤٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ناظرین, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.